अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उनमें बाज को तो मालूम था कि उनके बेटे या भाई इस लड़ाई में शामिल थे और बाज महज शक में लाशें देखने आए थे। उन्हें यह भी मालूम था कि कई जख्मी अभी जिंदा होंगे। ये औरतें भी इसी ख्याल से आई थीं। किसी का बाप, किसी का खामिन, किसी का भाई और किसी का बेटा लड़ाई में शामिल था। उन सब के पास छोटी बड़ी मशालें थीं। जलती हुई मशालों के शोलों ने रात को दिन बना दिया था, लेकिन जहां दूर दूर तक लाशों और कराहते हुए जख्मियों के सिवा कुछ भी न था, वहां मशालों के नाचते फड़फड़ाते शोले कुछ डरावने और पुरअसरार लगते थे। मर्द हथियार इकट्ठे कर रहे थे, लाशों के कमरबंद खोलकर तलाशी ले रहे थे और औरतें लाशों के चेहरे देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थीं। गीदड़ और भेड़िए वगैरह अलग लाशों को नोच रहे थे। कभी कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती और साथ ये पुकार, मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। ऐसी ही किसी बीवी को अपने खामिंद की लाश मिल जाती तो वो वावेला बपा करके अपने साथ आए हुए दूसरे मर्दों को पुकारने लगती। किसी बहन को अपने जवान भाई की लाश नजर आ जाती तो वो सीना कुबी शुरू कर देती। मंजर होलनाक था, दिलों पर हैबत तारी हो रही थी। बारे समा की एक नौखेज लड़की जिसकी उम्र 16-17 साल होगी, हाथ में मशल लिए अपने बड़े भाई को ढूंढ रही थी। उसका बाप भी साथ आया था और उसकी मां भी आई थी। वो अलग अलग होकर लाशों के चेहरे देख रहे थे। कुछ देर बाद तीनों इकट्ठे हुए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? बाप ने लड़की और उसकी मां से कहा। वो सकातिया की लड़ाई में मारा गया था। बताने वालों ने ठीक बताया था। तुम उसे ढूंढने यहां आ गई हो। बताने वालों ने शक में बताया था। मां ने कहा, हो सकता है वो आज की लड़ाई में मारा गया हो। थोड़ी देर और देख लेते हैं, लड़की ने बाप से कहा। देखो देखो, बाप ने झंझला कर कहा। जाओ देखो। एक मां थी, दूसरी बहन थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो अलग अलग हो गईं और झुक झुक कर चेहरे देखने लगी। कुछ देर बाद लड़की एक लाश के पास रुक गई। लाश जमीन पर पड़ी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी पीठ एक दरख्त के तने के साथ लगी हुई थी और टांगें आगे को थीं, जैसे जिंदा आदमी दरख्त के साथ पीठ लगाकर बैठा हुआ हो। उसकी एक टांग की रान पर कपड़ा लपेटा हुआ था जो खून से लाल था। दूसरी टांग के टखने पर कपड़ा लपेटा हुआ था। वो यकीनन मरा हुआ था और वो फारसी नहीं, अरब था। लड़की चूंकि फारस की रहने वाली थी, इसलिए उसे इस अरबी मुसलमान के साथ कोई दिलचस्पी और हमदर्दी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लड़की ने मशल और आगे की और उस मुसलमान का चेहरा गौर से देखने लगी। लड़की उसके पास बैठ गई और मशल जरा और आगे की। लाश का चेहरा इस तरह एक तरफ मुड़ गया था जैसे जिंदा आदमी ने शोले की तपिश से बचने के लिए चेहरा मोड़ लिया हो। फिर उसके हाथ को हरकत हुई और उसके होंठों से सिसकी निकली। पानी, जिंदा है। लड़की के मुंह से बेइख्तियार आवाज निकली और उसने मशल पीछे करके पूछा, जिंदा हो? जख्मी ने मुंह उसकी तरफ करके सर के इशारे से बताया कि वो जिंदा है और उसने एक बार फिर पानी मांगा। लड़की इधर उधर पानी ढूंढने लगी। वहां पानी की कमी नहीं थी। सिपाही अपने साथ पानी की छागलें यानी छोटे छोटे मशकीजे रखा करते थे। लड़की को एक छागल मिल गई जो उसने उठाई, दौड़ते हुए जख्मी तक पहुंची और उसके मुंह के साथ लगा दी। किसे पानी पिला रही हो ज़मुर्रत? एक आदमी की आवाज गरजी। ये अरबी है, हमारा सिपाही नहीं, मुसलमान है, हटो आगे से। वो आदमी तलवार तानकर उस जख्मी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। लड़की, जिसका नाम ज़मुर्रत था, अपने दोनों बाजू फैलाकर जख्मी मुसलमान के आगे ढाल बन गई। नहीं चचा, ज़मुर्रत ने कहा, तुम इसे भूल गए हो? मैं नहीं भूल सकती। इसने मेरी बेइज्जती का इंतकाम लिया था। मैंने इसे पहचान लिया है। तो इसका क्या करोगी? चचा ने पूछा। इसे यहीं रहने दो, मैं इसे नहीं मारता, खुद ही मर जाएगा। मैं इसे मरने नहीं दूंगी, ज़मुर्रत ने कहा। मेरी मदद करो चचा। क्या मुझे मरवाना चाहती हो? चचा ने कहा। किसी फौजी ने देख लिया कि हम एक अरबी की मदद कर रहे हैं तो वो उसके साथ हमें भी मार डालेगा। फिर तुम यहां से चले जाओ चचा, ज़मुर्रत ने कहा। पहले जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि मारका जसर से थोड़ा ही अरसा पहले मुसन्ना बिन हारिसा ने फारस के एक कस्बे बारे समा को घेरे में लेकर ऐलान किया था कि फारस के जो फौजी यहां मौजूद हैं वो बाहर आ जाएं। बारे समा फारस का ही कस्बा था। एक लड़ाई में मुसलमानों ने फारसियों को बहुत बुरी शिकस्त दी तो फारस के कुछ फौजी बघोड़े करीबी बस्तियों में जा छुपे। उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों का लश्कर इन बस्तियों में नहीं पहुंचा तो उन्होंने अपने ही लोगों के घरों को लूटना शुरू कर दिया। नौजवान लड़कियों को बेआबरू करना शुरू कर दिया। सिपा सालार अबू उबैद अभी जिंदा थे। उनके पास इन बस्तियों के फरियादी आए और बताया कि उनके अपने ही बघोड़े फौजी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अबू उबैद ने कहा कि जहां इस्लाम पहुंचा वहां के लोगों की इज्जत और जानो माल की हिफाजत मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अबू उबैद ने मुसन्ना बिन हारिसा और सुलैत रजी अल्लाह अन्हु बिन कैस को इन बस्तियों में भेजा कि फारस के फौजियों को गिरफ्तार करके ले आएं और उनसे लूटा हुआ माल लेकर लोगों को वापस दे दें। मुसन्ना बिन हारिसा
بار سما نام کی ایک بڑی بستی میں گئے تھے اور فارس کے فوجیوں کو باہر نکال لیا تھا۔ مصنع نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ ان فوجیوں میں سے کسی نے کسی کی عورت کی آبرو ریزی کی ہو تو اسے پہچانو۔ کم و بیش 20 فوجیوں کو لوگوں نے پہچان کر آگے کر دیا۔ مصنع بن حارثہ نے ایک فوجی کو اور آگے کر کے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس نے جس عورت کی آبرو ریزی کی ہے وہ عورت آگے آئے۔ ایک نوخیز لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آگے آ گئی۔ مصنع نے اپنی نیام سے تلوار نکال کر لڑکی کو دی اور فوجی کی گردن جھکا کر لڑکی سے کہا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں کاٹ کر اپنی بے عزتی کا انتقام لے۔ لڑکی کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ اس نے مصنع کے ہاتھ سے تلوار لے کر فوجی کی گردن پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائی، لیکن لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے بھولے بھالے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ایک انسان کی گردن کاٹنا تو دور کی بات ہے، اس لڑکی نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ اس نے تلوار نیچے کر کے مصنع کی طرف بڑھا دی اور رونے لگی۔ اچانک ایک مجاہد جس کی عمر 20-22 سال تھی دوڑتا ہوا آگے آیا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کا انتقام میں لوں گا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے ایک ہی وار سے اس فارسی فوجی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اسے حیرت زدہ سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد کم و بیش 20 فارسی فوجیوں کی گردنیں کاٹی گئیں۔ لوگوں نے محویت سے یہ تماشا دیکھا، لیکن لڑکی عرب کے اس نوجوان کو دیکھتی رہی جس نے اس کی بے عزتی کا انتقام لیا تھا۔ عرب کا یہ خوبرو نوجوان صہیب بن القدر تھا اور صہیب ثقفی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ ابو عبید شہید کے قبیلہ بنو ثقیف میں سے تھا۔ اس کی شہرت غیر معمولی شجاعت کی بدولت تھی۔ معرکہ جسر میں اس نے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ ہاتھیوں کے ہودوں کی رسیاں کاٹنے میں وہ پیش تھا۔ اس نے 2 ہاتھیوں کے پیٹ تلوار سے چاک کر دیے تھے۔ صہیب ثقفی اس وقت زخمی ہوا تھا جب مصنع بن حارثہ اپنے بچے کچے مجاہدین کو میدان سے نکال کر پل پر سے گزر رہے تھے۔ صہیب ثقفی اپنے ساتھی مجاہدین کے ساتھ فارسیوں کو پل سے دور رکھنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی طرح ذرا پیچھے رہنا تھا، لیکن وہ بہت آگے نکل گیا تھا۔ ایک فارسی کی تلوار نے اس کی ران کو اس طرح کاٹ دیا کہ تلوار گوشت کو کاٹتی ہوئی ہڈی کے قریب جا کر رکی۔ اس نے اس فارسی کو تو ختم کر دیا، لیکن خود اور ایک گھوڑے کا پاؤں اس کے ٹخنے پر آ گیا اور وہاں سے کھال اتر گئی۔ ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے ہڈی ٹوٹی تھی یا نہیں، لیکن یہ پاؤں زمین پر ٹکتا نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے 3000 مجاہدین کو تو دریا پار کروا دیا، لیکن خود وہاں سے نہ نکل سکا۔ زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور زخمی پاؤں جسم کا بوجھ لیتا ہی نہیں تھا۔ صہیب ایک درخت کے نیچے جا کر گر پڑا اور یوں دم ساتھ لیا جیسے مر گیا ہو۔ پھر دونوں طرف کی فوجیں گئیں تو صہیب نے قریب پڑی ہوئی ایک لاش کی کمر کے گرد لپٹا ہوا کپڑا کھولا جو آدھی چادر کے برابر تھا اور اپنے زخموں پر کس کر باندھ دیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کھڑا نہ ہونے ہوا۔ جسم کا خون ختم ہو رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ اللہ کے کلام کے ورد میں ہل رہے تھے، لیکن پیاس نے اس کے جسم کی ساری نمی چوس لی تھی۔ ایسا خشک ہوا جیسے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اس کے اثر سے اس کے ہونٹوں کی جنبش بند ہو گئی تھی اور پھر اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس نے موت کو قبول کر لیا تھا اور اس کے لیے باعث اطمینان و سکون تھا، لیکن زخموں کا درد اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ پھر وہ ایسا بے ہوش ہوا کہ ہوش میں آنے کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ زمرد کی مشل کے شعلے کی تپش تھی جو اسے ہوش میں لے آئی تھی اور اس کے پتھر جیسے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ پانی۔ زمرد نے اسے مرا ہوا سمجھ کر مشل اس کے چہرے کے اتنی قریب کر دی کہ صہیب ثقفی نے چہرہ پرے کر لیا اور پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ زمرد بار سما کی وہی لڑکی تھی جو ایک فارسی فوج کی گردن پر تلوار نہیں چلا سکی تھی، اور یہ کام صہیب ثقفی نے اپنی تلوار سے کر دیا تھا۔ جتنی دیر صہیب ثقفی وہاں موجود رہا، زمرد اسی کو دیکھتی رہی تھی۔ یہ خوبرو عرب نوجوان وہاں سے چلا گیا تو زمرد اسے تصور میں دیکھنے لگی اور یہ پر نور چہرہ ہر وقت اس کے سامنے رہنے لگا۔ اس رات زمرد اس شک پر جسر کے میدان جنگ میں گئی کہ ہو سکتا ہے اس کا بھائی زخمی یا مردہ مل جائے، تو اس کی نظر اس چہرے پر پڑی جو اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا، جہاں سب چہرے ایک جیسے لگتے تھے اور ہر چہرے پر موت کا ایک ہی جیسا سایہ تھا۔ وہاں 2-4 قدم دور سے کسی چہرے کو پہچاننا ممکن نہ تھا، لیکن زمرد نے صہیب ثقفی کو پہچان لیا۔ صہیب ثقفی کے جسم میں پانی گیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کون ہو تم؟ صہیب ثقفی نے زمرد سے پوچھا۔ تم عربی نہیں ہو؟ عربی نہیں ہوں، لیکن عربی بول سکتی ہوں، زمرد نے کہا۔ بار سما کی رہنے والی ہوں، تمہیں جانتی ہوں۔ کیسے؟ صہیب ثقفی نے کہا۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ زمرد نے اسے وہ واقعہ یاد دلایا۔ تم مجھے بہت یاد آتے رہے ہو، زمرد نے کہا۔
تم نے اس شیطان کی گردن کاٹ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تھا کہ ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہماری فوج ہماری عزت کی محافظ ہے، لیکن ہمارے محافظوں نے ہماری عزتیں لوٹ لیں۔ یہ وقت باتوں کا تو نہیں، مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح بچا سکتی ہوں۔ میں تمہیں یہاں نہیں پڑا رہنے دوں گی، مجھے میرے لشکر تک پہنچا دو۔ صہیب ثقفی نے کہا، لیکن یہ کام تم نہیں کر سکو گی، میں تمہیں بار سما لے جاؤں گی۔ زمرد نے کہا، اپنے گھر رکھوں گی، کسی فارسی فوجی نے دیکھ لیا تو وہ میرے ساتھ تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ صہیب ثقفی نے کہا، تم جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، میری آنکھیں صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی، میں مرتے وقت تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لڑکی فوراً اٹھی اور یہ کہہ کر چلی گئی، آتی ہوں۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار جلدی ہی آ گئی، کود کر اتری اور صہیب ثقفی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمت کرو اور اٹھو، اس نے کہا، ایک بار گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، لیکن بہت جلدی، یہ میرے چچا کا گھوڑا ہے، وہ یہیں کہیں گھومتا پھرتا ہوگا، اس نے دیکھا تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ زمرد نے صہیب ثقفی کو اٹھا کر اس طرح سہارا دیا کہ اس کا وزن اپنے جسم پر ڈال لیا۔ صہیب قریب ہی کھڑا تھا، بڑی ہی مشکل سے زمرد نے صہیب ثقفی کا پاؤں رکاب میں رکھا اور اس کے جسم کو اپنے کندھوں اور پیٹھ پر ڈال کر اسے گھوڑے پر سوار کرایا۔ صہیب ثقفی کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر سنبھل کر بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ میں راستے میں ہی گر پڑوں گا، اس نے زمرد سے کہا۔ میں تمہیں اکیلا تو نہیں بھیج رہی، زمرد نے کہا، تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ گھوڑے پر صہیب ثقفی کے پیچھے سوار ہو گئی اور اس کی پیٹھ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تم گھوڑے کو قابو میں رکھنا، زمرد نے کہا، میں تمہیں قابو میں رکھوں گی، ہوش ٹھکانے رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں ایک للکار سنائی دی، ٹھہر جا زمرد۔ یہ زمرد کے چچا کی آواز تھی جس کا گھوڑا تھا، وہ ان کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ یہ گھوڑا میرے چچا کا ہے، زمرد نے کہا، وہ آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا، سنبھلو ذرا، پل کی طرف۔ گھوڑا لاشوں کو رونتا پھانکتا کشتیوں کے پل پر جا پہنچا۔ زمرد نے مشل پھینک دی تھی۔ زمرد کا چچا چیختا چلاتا رہ گیا اور گھوڑا پل پار کر گیا۔ فارس کے دارالحکومت مدائن میں ایک پراسرار ڈرامہ زمین کے نیچے نیچے چل رہا تھا اور یہ ملکہ فارس پوران اور رستم کے گرد گھومتا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پوران نے سلطنت کے تمام اندرونی اور بیرونی امور، دفاع اور جارحیت کے فیصلوں کے اختیارات رستم کو دے دیے تھے۔ اس کی اپنی حیثیت برائے نام ملکہ کی رہ گئی تھی۔ وہ اور رستم زیادہ وقت اکٹھے گزارتے تھے اور یہ شک ہی نہیں بلکہ شاہی حلقوں کا یہ مشاہدہ تھا کہ رستم اور پوران سرکاری تعلقات ذاتی دوستی کا رنگ اختیار کر گئے تھے اور یہ دوستی قابل اعتراض حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ مدائن میں فارس کے دو جرنیل اور بھی تھے، فیروزان اور مہران۔ وہ بھی بہمن جادویہ اور جالینوس کے پائے کے جرنیل تھے، لیکن رستم انہیں نظر انداز کر کے بہمن جادویہ اور جالینوس کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ فیروزان اور مہران کے دلوں میں خلش پرورش پا رہی تھی جو اس وقت ابھر کر سامنے آ گئی جب رستم نے بہمن جادویہ اور جالینوس کو ہی ہاتھی دے کر مسلمانوں کے خلاف بھیج دیا۔ یہ فوج مدائن سے نکل گئی تو رستم اور پوران جو کچھ دور تک فوج کے ساتھ گئے تھے واپس محل میں آئے۔ فیروزان نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ رستم ادھر ادھر ہو جائے تو اسے اطلاع دے دے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اطلاع مل گئی کہ رستم چلا گیا ہے۔ فیروزان بغیر اطلاع پوران کے کمرے میں چلا گیا۔ ملکہ فارس کو میری یہ جرت اچھی تو نہ لگی ہوگی کہ میں بغیر اطلاع اندر آ گیا ہوں، فیروزان نے کہا۔ بیٹھو فیروزان، ملکہ فارس پوران نے کہا۔ تمہارا بغیر اطلاع اندر آ جانا تو اتنا برا نہیں لگا، لیکن مجھ تک کچھ ایسی باتیں پہنچی ہیں جو مجھے اور رستم کو بہت بری لگی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ باتیں پوچھوں جو ملکہ عالیہ کو بری لگی ہیں، فیروزان نے کہا، میں یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رستم کون ہے؟ کیا وہ شاہی خاندان کا فرد ہے؟ کیا وہ کسرا کی نسل سے ہے؟ وہ میرے اور مہران جیسا ایک جرنیل ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اسے میں نے اختیارات دیے ہیں؟ پوران نے کہا۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے یہ فیصلہ سلطنت فارس کی سلامتی اور بقا کے لیے کیا ہے؟ میں اس روز اپنے آپ کو ملکہ فارس سمجھوں گی جس روز میرے کانوں میں یہ خوشخبری پڑے گی کہ اب کوئی زندہ مسلمان فارس کی سرزمین پر نہیں رہا اور فارس کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے گئے ہیں۔ ملکہ فارس، فیروزان نے کہا، اگر آپ کے اور رستم کے انداز و اطوار یہی رہے تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ فیروزان، پوران نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں رستم کے خلاف ذاتی اناد پیدا ہو گیا ہے۔ نہیں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، بات اگر اناد کی ہے تو اناد رستم کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اسے بہمن جادویہ اور جالینوس کے سوا کوئی اور جرنیل نظر ہی نہیں آتا۔ یہ دونوں شکست خوردہ جرنیل ہیں، دونوں پسپا نہیں ہوئے بلکہ اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ آنے والے جرنیل ہیں۔ میں تمہاری شکایت سمجھ گئی ہوں فیروزان۔ آپ کچھ نہیں سمجھ رہی ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا۔
آپ بھول رہی ہیں کہ فارس کے تخت و تاج پر شاہی خاندان میں کس قدر قتل و غارت ہو چکی ہے۔ اس تخت پر جو بیٹھا وہ قتل ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے رستم کو ساتھ لے کر تخت و تاج کو فوج کا تحفظ دلایا ہے، لیکن آپ نے رستم پر اندھا اعتماد کر کے اچھا نہیں کیا، اور پھر اس کے ساتھ ذاتی دوستی پیدا کر کے اور زیادہ برا کیا ہے۔ ملکہ عالیہ، میرے دل میں فارس کی محبت اور درد ہے۔ میری وفاداری فارس کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ میں یہ کہنے سے ذرا بھی نہیں ڈروں گا کہ رستم پر آپ کے حسن و جوانی کا نشہ طاری ہو گیا ہے۔ آپ اسے خوش اور مطمئن رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ نے اسے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آپ کے اس خوبصورت جسم کے ساتھ کھیلے اور دل بہلائے۔ فیروزان، پران نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ مت بھولو کہ میں اس ملک کی ملکہ ہوں اور تم ملازم ہو۔ تم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام عائد کر رہے ہو۔ ملکہ فارس، فیروزان نے بے خوف و خطر کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ آپ کون سے فارس کی ملکہ ہیں؟ وہ فارس جس کی فوجیں مسلمانوں کے آگے آگے بھاگی چلی آ رہی ہیں اور جس کے جرنیل اپنی فوج سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، اور اس فارس کی آپ ملکہ ہیں جو آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ میں بہت دور کی سوچ رہا ہوں ملکہ عالیہ۔ اگر مدائن پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہ ساری دنیا کو سنائیں گے اور ڈرائیں گے کہ کسرا پرویز نے ان کے رسول کا خط پھاڑ دیا تھا اور ان کے رسول نے کہا تھا کہ سلطنت فارس بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ مسلمان کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی توہین کرنے والوں پر کیسا عذاب نازل ہوتا ہے۔ میں عرب کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ تم جا سکتے ہو، پران نے شاہی جلال سے کہا۔ میں رستم کے ساتھ بات کروں گی۔ فیروزان کمرے سے نکل گیا۔ ادھر بہمن جادویہ اور جالینوس اپنی فوج کے ساتھ، جس میں ہاتھی بھی تھے، فرات کے کنارے مروہا کے مقام سے کچھ دور پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ابو عبید کے لشکر کے خلاف مارکا آرا ہونا تھا، جو مارکہ جسر کے نام سے مشہور ہوا اور مسلمانوں کی پسپائی پر ختم ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے مدائن میں فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے نقارہ بجنے لگا۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ مسلمان آ گئے ہیں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے رہے ہیں۔ فوج کے جرنیل اور سپاہی بڑی تیزی سے تیار ہو کر میدان جنگ میں جمع ہونے لگے۔ ان کے افسروں نے انہیں جیشوں اور دستوں کی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رستم گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے اس کے گھڑ سوار محافظ تھے۔ رستم فوج کے اجتماع کے سامنے رکا اور فوج پر نظر دوڑائی۔ فوج پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ملکہ فارس کا ایک حکم کان کھول کر سن لو، رستم نے بلند آواز سے کہا۔ فوج کے کسی بڑے سے بڑے افسر اور کسی ادنا سے ادنا سپاہی کو اجازت نہیں کہ وہ ملکہ عالیہ پران دخت کے ساتھ محل میں جا کر یا کہیں باہر براہ راست بات کرے۔ اگر کسی نے کوئی مشورہ دینا ہو تو اپنے کسی عہدیدار کو دے، کسی کو شکایت ہو تو وہ بھی اپنے عہدیدار سے کرے۔ تمہاری شکایت اوپر پہنچ جائے گی۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فارس پر کتنا برا وقت آن پڑا ہے؟ آدھے ملک پر اربوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم اور صرف تم۔ فوج، ہر میدان سے تم بھاگے ہو۔ جرنیل بھاگے ہیں، ان سے کم درجہ افسر بھاگے ہیں۔ یہ وہ فوج تھی جس نے روم کے ہرقل کو میدان سے بھگایا ہے۔ رومیوں سے بڑھ کر طاقتور کون تھا؟ ہم نے اس اتنی بڑی جنگی طاقت پر دھاک بٹھا دی تھی۔ آج وہ دہشت جو فارس نے رومیوں پر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا پر طاری کر دی تھی، وہ عرب کے بے مایا اور بے نام بدوؤں نے تم پر طاری کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں اطلاع ملتی ہے کہ عربی آ رہے ہیں اور تم خوف سے کانپنے لگ جاتے ہو۔ عجمی ایسے بزدل تو نہیں تھے کہ عربوں سے ڈر جاتے۔ اب میں نے عربوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے ہاتھی بھیجے ہیں، اور میں نے 2 ایسے جرنیل بھیجے ہیں جو فرات کے پانی کو عرب کے مسلمانوں کے خون سے لال کر کے آئیں گے۔ ان میں ایک بہمن جادویہ ہے اور دوسرا جالینوس۔ لیکن مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دلچسپی اور وفاداری فارس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ذات اور اپنے اقتدار کے ساتھ ہے۔ وہ حاسد ہیں اور وہ ملکہ فارس کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں کہ مجھے ان اختیارات سے محروم کر دیا جائے جو ملکہ عالیہ نے مجھے دیے ہیں۔ خاموش رہے رستم، ایک آواز گرجی۔ اقتدار کا بھوکا تو خود ہے۔ فوج کے اجتماع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ یہ مدائن کے جرنیل فیروزان کی آواز تھی۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑا کر رستم کے گھوڑے کے قریب لے گیا اور فوج کی طرف منہ کر لیا۔ میں اپنے سے اعلیٰ درجے کے سالار کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، فیروزان نے کہا۔ میں اس جرم کی سزا قبول کرتا ہوں لیکن سچ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں رستم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے ایک بزرگ سے نہیں کہا تھا کہ اس نے اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں؟ رستم اپنے آپ کو علم نجوم کا ماہر سمجھتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ نجوم کا علم بتاتا ہے کہ سلطنت فارس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں بتاتا ہوں کہ اس کا انجام کیوں ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر اس شخص کی نیت ٹھیک ہو جائے تو سلطنت کا انجام بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ بہمن جادویہ اور جالینوس کو اتنے طاقتور جرنیل سمجھتا ہے کہ وہ فرات کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر کے آئیں گے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔